उस्मान बमसी को हौसला देता है और कहता है कि शहीद के खून से जन्नत की बू आती है, तो अब वक्त आ गया है कि इस बू को पूरे कबीले में फैला दें। बमसी ऊपर उठता है और अपने आप को हौसला देता है और कहता है, शाबाश नौजवानों, और वो मैयत को उठाते हैं। कंधा देकर वो खेमे से बाहर आ जाते हैं। सब बहुत परेशान लग रहे होते हैं और जब वो खेमे से बाहर आते हैं तो अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज उठती हैं और इसके साथ उस्मान और बमसी और इनके साथी कंधा दिए अब इसकी लाश को दफनाने के लिए ले जा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि दो आदमी किसी का पीछा करते हुए रहते हैं और वो एक आदमी को देखते हैं जो घोड़ा गाड़ी पर सामान लादता हुआ होता है। वो इसके बाद इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। फिर वो एक गली में जाकर इस घोड़े गाड़ी को रोक लेते हैं और वो कहता है कि मेरा रास्ता छोड़ दो, तुम्हें क्या चाहिए, मुझसे जितनी चाहे रकम ले लो। लेकिन इनमें से एक नौजवान बोलता है कि रकम हम नहीं लेंगे, हम तुम्हें देंगे। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अब्बास की तदफीन के दौरान सब परेशान होते हैं और सब गमगीन होते हैं, सब अफसरदा होते हैं और अब इसको दफना कर दुआ मांगी जाती है। सब लोग दुआ मांग कर चले जाते हैं। बमसी, उस्मान और इनके सिपाही कब्र पर मौजूद होते हैं। बस इसी कब्र की तरफ बढ़ता है और तलवार की तरफ देखता है और कहता है कि हमने दफना दिया, हमने अब इसको दफना दिया, हमने दफना दिया इसे ज़मीन में, लेकिन हम इसका इंतकाम लिए बगैर अब्बास की तलवार को अब इसके सरहाने नहीं रखेंगे। और बमसी तलवार को उठाता है। बमसी अब्बास की तलवार को उठाकर चूमता है और उसको माथे से लगाता है। पीछे मुड़कर उस्मान को देखता है और उस्मान को कहता है कि उस्मान मेरे बेटे, उस्मान ये तलवार अब तुम्हारी है। जब तक तुम अपने भाई का इंतकाम नहीं ले लेते इसे अपने मयान में रखो। उस्मान ज़रूरत से कहता है कि अब फिक्र ना करें, मेरी दुश्मन सिर्फ एक ही तरफ भागेंगे और वो होगी इनकी मौत। इसके बाद उस्मान तलवार को जुर्रत से देखता है और कसम उठाता है और कहता है कि मुझे इस तलवार की कसम, मैं तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा जब तक मैं तुम्हारे कातलों से बदला नहीं ले लेता। बमसी जुर्रत से आसमान के सिपाहियों को कहता है, भूलना नहीं है, अब इसको भूलना नहीं। तुम अजान की तरह हो, तुम परचम की तरह हो, और जाओ और अपने भाई की मौत का बदला लो और जान दे दो जान, लेकिन शहीद हो के आना। उस्मान और इसके भाई घोड़ों की तरफ बढ़ते हैं और उस्मान घोड़े पर बैठने से पहले तलवार को अपने म्यान में रखता है और पीछे मुड़कर बमसी की तरफ मुड़कर देखता है और वो सब घोड़ों पर सवार होते हैं और फिर वो चले जाते हैं। एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर इनके साथी वो दो लोग ऐसे आए होते हैं जिन्होंने घोड़े की गाड़ी चुराई थी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सूफी इसके साथ एक लड़की घोड़े पर सवार किसी सुनसान जगह से गुजरती हुई किसी कान में दाखिल हो जाती है जहां एक उम्र रसीदा बूढ़ा बैठा होता है और इनके पास जाती हैं और वो बुजुर्ग सूफी को कहता है कि आज रात मुझे योरबलूस और कारानूस की लाश चाहिए। जब उस्मान इस घोड़ा गाड़ी के पास पहुँचता है तो अपने साथियों को नसीहत करता है कि मुझे अकेले अंदर जाना होगा, तुम बाहर रहना, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो हमको लड़कर बाहर निकलना होगा। दूसरी तरफ का एक बेला दिखाया जाता है। उस्मान का भाई अपने चचा दोमदार के पास आता है और बताता है कि उस्मान और इसके साथी इसके सिपाही हैं, अपने दोस्त अब्बास के कत्ल का इंतकाम लेने गए हैं। और दोमदार कहता है कि ये ना समझ लोग पता नहीं क्या करेंगे और कैसे इंतकाम लेंगे। वो बहुत परेशान होता है कि कहीं भाई को इस बात का पता ना चल जाए और हम किसी नई मुसीबत में ना पड़ जाएं। दोमदार कहता है कि उस्मान को रोकने वाला हाथ सिर्फ एक है और वो हाथ अर्तुगरुल भाई का है। अल्लाह करे कि अर्तुगरुल भाई खैरो आफियत से वापस आ जाएं। दूसरी तरफ किला में एक जवान घोड़ा गाड़ी को लेकर आता है। सूफी एक कमरे में शाम को हाथ में पकड़े हुए कहती है कि वक्त आ गया है, एलन सब ब्यादों को एक जगह इकट्ठा कर लो। दूसरी तरफ जो लोरी सामान की बनी हुई और उस्मान सामान से बाहर निकलता है
اور ایک سپاہی کو مار دیتا ہے۔ اس کی وردی عثمان خود پہن لیتا ہے اور وہ اپنی جیب سے کچھ نقشہ نکالتا ہے اور اس نقشے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم محفوظ راہداری پر ہیں۔ وہ کچھ ترتیب لگاتا ہے کہ ہم کہاں سے کیسے اور کدھر جائیں گے۔ عثمان آہستہ آہستہ دبے قدموں سے ایک کمرے میں داخل ہو جاتا ہے اور حاکم یوروبلوس اپنی نیام سے چھری نکال لیتا ہے۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے عثمان حاکم کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا ہے اور دھیرے سے کہتا ہے کہ پریشان مت ہو حاکم یوروبلوس، میں ہوں عثمان۔ حاکم یوروبلوس کہتا ہے کہ عثمان تم ایسے کیسے، یہاں تم کیسے آئے ہو؟ عثمان کہتا ہے کہ جب ہم قلعے سے نکلے تو ہم پر حملہ ہو گیا اور عباس کی جان چلی گئی۔ حاکم یوروبلوس کہتا ہے کہ کیا بمسی کے بیٹے کی جان چلی گئی؟ عثمان کہتا ہے کہ فتنہ آپ کے قلعہ میں بری طرح سے پھیل چکا ہے اور دھیان رہے کہ فتنہ پھیلانے والے لوگ اکثر قریب سے ہی نکلتے ہیں۔ اپنے قریبی لوگوں پر سخت نگاہ رکھیں اور اعتبار نہ کریں۔ عثمان حاکم یورو سے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے 3 ساتھی فوجی لباس میں اس قلعے میں تعینات کر سکوں تاکہ ہم فتنے کی قدم بقدم حفاظت کر سکیں اور فتنہ پھیلانے والے لوگوں کو پکڑ کر ان کے سینے میں خنجر کھونپ سکیں۔ حاکم عثمان کو محفوظ کر کے باہر نکالتا ہے اور اس دوران ایلن ان کو دیکھ لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ عثمان حاکم کے کمرے میں کیا کر رہا تھا۔ اور پھر دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ 2 لڑکیاں جو خطوط لے کر نکل آئی تھیں وہ کھانے پینے کا سامان لے کر جا رہی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے درمیان دکھایا جاتا ہے کہ ایلن حاکم یوروبلوس کے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور حاکم کو کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ حاکم یوروبلوس کہتا ہے کہ جو بولنا ہے صاف صاف بولو۔ ایلن کہتی ہے کہ آپ کی زوجہ صوفی آپ سے غداری کر رہی ہے، اگر نہیں یقین تو صوفی کے کمرے میں جا کر دیکھ لیں۔ حاکم یوروبلوس صوفی کے کمرے کی طرف بڑھتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ صوفی اور کالانوس ایک دوسرے کے گلے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جب حاکم یوروبلوس کمرے میں داخل ہوتا ہے تو دونوں ایک دوسرے سے چھٹ سے پیچھے ہو جاتے ہیں اور حاکم یوروبلوس اپنی زوجہ صوفی کو کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ غداری کی ہے، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اور وہ کورونوس پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے جھپٹ پڑتے ہیں۔ اس دوران کورونوس حاکم یوروبلوس کا قتل کر دیتا ہے اور اس کی لاش کو نیچے پھینک دیتے ہیں اور لاش آ کر عثمان کے قدموں میں گرتی ہے۔ عثمان بھاگتا ہے اور اوپر چڑھتا ہے لیکن عثمان غلطی سے کسی اور کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں لڑکیاں کوئی چیز اس کمرے میں تلاش کر رہی ہیں۔ عثمان ان کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پہچانتا ہوں تمہیں، میں نے پہچان لیا تمہیں، تم وہی ہو جس نے میری جان بچائی تھی۔ اور وہ دونوں لڑکیاں عثمان کی طرف دیکھتی ہیں۔ عثمان لڑکیوں کی طرف دیکھتا ہے، پھر عثمان کھڑکی کی طرف دیکھتا ہے اور پھر لڑکیوں کی طرف دیکھتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ ان دونوں لڑکیوں نے حاکم یوروبلوس کو قتل کر کے نیچے پھینکا تھا، اور لڑکی کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں فرشتہ سمجھا تھا۔ عثمان لڑکی سے پوچھتا ہے کہ کون ہو تم؟ لڑکی کہتی ہے اگر تمہیں جاننا ہے تو آؤ پتہ کر لو۔ اور اتنے میں دونوں لڑکیاں عثمان پر چپٹ پڑتی ہیں، عثمان پر وار کرتی ہیں، لیکن عثمان بچ جاتا ہے اور اس لڑکی کو پکڑ لیتا ہے اور اس پر چھری رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو ضرور جاننا چاہوں گا کہ اس معصوم چہرے کے پیچھے آخر کون ہے۔ عثمان اس لڑکی کو کہتا ہے کہ تم نے مارا حاکم یوروبلوس کو۔ لڑکی ایک دم سے دنگ رہ جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کیا کہہ رہے ہو؟ اتنے میں پیچھے سے وہ بوڑھا آدمی آتا ہے اور عثمان کے سر میں کوئی چیز مارتا ہے جس سے عثمان بے ہوش ہو جاتا ہے، نیچے گر جاتا ہے۔ بوڑھا آدمی رہان ہو کر کہتا ہے کہ یہ تو ارطغرل کا بیٹا ہے عثمان۔ اور پھر اس دوران لڑکیوں اور اس بوڑھے آدمی کو وہاں پر چھپی امانت مل جاتی ہے اور اس کو لے کر لڑکیوں کو دیتا ہے۔ اور دوسری طرف صوفی سپاہیوں کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے کہ کیسے حاکم یوروبلوس کا قتل کیا گیا، ہمارا دھیان کہاں رہتا ہے۔ پھر ایلن بتاتی ہے کہ میں نے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ارطغرل کے بیٹے عثمان کو حاکم یوروبلوس کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد عثمان کو ہوش آ جاتا ہے، وہ اٹھتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ دونوں لڑکیاں بوڑھا آدمی وہ امانت لے کر جا چکے ہوتے ہیں۔ اس دوران سپاہی بھاگ کر کمرے کی طرف آتے ہیں اور عثمان کو دیکھتے ہیں۔ عثمان کے ساتھ ان کی جھپٹ ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے سے کافی دیر تک لڑتے رہتے ہیں لیکن اس دوران عثمان بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ بھاگتا بھاگتا
اپنے ساتھیوں کے پاس اپنے ٹھکانے پر جا پہنچتا ہے۔ دوسری طرف صوفی اپنے کمرے میں آ کر دیکھتی ہے کہ مقدس امانتیں وہاں سے کوئی چوری کر کے لے گیا۔ وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، غم زدہ ہو جاتی ہے کہ آقا انیس ہمیں نہیں چھوڑیں۔ عثمان کے ساتھی عثمان سے پوچھتے ہیں کہ یوروبلوس کا قتل کس نے کیا؟ عثمان کہتا ہے کہ اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن اس کا الزام مجھ پر لگایا گیا ہے۔ پھر اس کے دوست عثمان سے پوچھتے ہیں کہ اس کا قتل کیوں کیا گیا؟ تو عثمان جواب دیتا ہے کہ اس کا قتل اس لیے کیا گیا کہ اس نے ہم سے معاہدہ کر لیا تھا اور فتنہ پھیلانے والے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی اور اس لیے حاکم یوروبلوس کا قتل کر دیا گیا۔ عثمان کہتا ہے کہ ہم بری طرح فتنہ میں پھنس چکے ہیں، اب ایک ہی راستہ ہے حاکم یوروبلوس کے قتل کو پکڑنے کا، اور وہ لڑکی ہے۔ اگر وہ لڑکی مل گئی تو قاتل بھی مل جائے گا۔ ادھر کارانوس کہتا ہے کہ پتہ نہیں عثمان کو آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی۔ تو صوفی کہتی ہے کہ اگر عثمان کو پکڑنا چاہتے ہو تو ہمیں ایک چیز دندار سے چھیننی ہوگی، اور تم دیکھنا عثمان خود بخود ہمارے چنگل میں آ جائے گا۔ دوسری طرف کا ایک میلہ دکھایا جاتا ہے، عثمان کا بھائی دوندار سے کہتا ہے کہ عثمان کا کچھ پتہ نہیں چلا، ہم نے چپا چپا چھان مار۔ دوندار بہت پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اب لگتا ہے کہ بھائی کو خبردار کر دینا چاہیے کہ عثمان ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے اور ہم میں سے کسی کی بات نہیں مانتا۔ لیکن پھر دوندار سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ہم نے بھائی کو یہ خط لکھا تو بھائی کہے گا کہ تم عثمان کو نہیں سنبھال سکے تو قبیلے کو کیسے سنبھالو گے؟ اور پھر عثمان کے بھائی کو کہتا ہے کہ جاؤ اور سپاہیوں کو کہو کہ عثمان کی خبر لائے بغیر قبیلے میں واپس مت آنا۔ دوسری طرف قلعہ میں دکھایا جاتا ہے کہ دونوں لڑکیاں سامان لے کر مقدس امانتیں لے کر جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہیں اور وہ امانت لے کر دروازے سے باہر نکل آتی ہیں۔ پھر دوسری طرف عثمان بھی ایک گھوڑا گاڑی نیچے لٹکا ہوا باہر آ جاتا ہے، جہاں پر وہ بوڑھا آدمی ہوتا ہے۔ اس بوڑھے آدمی کو کہتا ہے میں ایک لڑکی کی تلاش میں ہوں۔ وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ تم مجھے اس کا نام بتاؤ تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ وہ کہاں ہے اور کہاں سے آئی تھی۔ عثمان کہتا ہے کہ مجھے اس کا نام نہیں پتا۔ وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے اگر تمہیں اس کی شکل یاد ہو تو شکل بتا دو، میں تمہیں بتا دوں گا۔ لیکن وہ کچھ شکل بتاتا ہے لیکن بوڑھے آدمی کو نہیں پتہ چلتا۔ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ کیا اس پہ چہرے پر تل تھا؟ عثمان کہتا ہے ہاں شاید۔ تو بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں اس کا پتہ بتا دوں گا۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ صوفی کے بھیجے ہوئے چند بندے گھوڑوں پر آتے ہیں اور نہر پر ایک قبیلے کی خواتین کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں، اور وہاں پر عباس کی ہونے والی بیوی بہت پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس ایک اور لڑکی آئکس گل آتی ہے اور اسے حوصلہ دیتی ہے، لیکن اب اس کی عباس کی ہونے والی بیوی غصہ ہو کر جنگل میں چلی جاتی ہے۔ آئکس گل بھی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے اور اس دوران وہ قبیلے قلعہ سے آئے ہوئے لوگ ان پر حملہ کر دیتے ہیں، جھپٹ پڑتے ہیں، اور اس کی جھپٹ کے دوران وہ آئکس گل کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور دوسری لڑکی کو وہاں پھینک جاتے ہیں تاکہ وہ کئی قبیلے میں جا کے اطلاع دے سکے کہ آئکس گل کو وہ قلعہ والے لے گئے ہیں۔ دوندار ایک تکبیر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں پر اور بھی بہت سے وزراء بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں ایک آدمی ان کے فیصلے سے خوش نہیں ہوتا کہ ان کا یوروبلوس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے۔ دوندار سے پوچھتا ہے کہ خوش نہیں لگ رہا، کیا وجہ ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ ارطغرل غازی نے ہمیں یہاں پیسے کمانے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ ہمیں یہاں اس لیے بھیجا تھا کہ ہم اسلام کا بول بالا کر سکیں، لیکن آپ نے تو کافروں کے ساتھ معاہدے کر لیے۔ دوندار کہتا ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن پیسے کے بغیر نظام نہیں چلایا جا سکتا۔ اس دوران اوپر سے علی شارز آ جاتا ہے۔ دوندار اٹھ کر علی شار کی طرف بڑھتا ہے اور کہتا ہے خوش آمدید علی شار صاحب، اور گلے لگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آگے جیسے ہی گلے لگانے کی بڑھتا ہے تو علی شار اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ شکریہ، اور اس سے پوچھتا ہے کہ میرے بغیر تم کافروں سے معاہدہ کرتے پھرتے ہو، مجھ سے ایک بار بھی رائے لینا مناسب نہیں سمجھا؟ اوپر سے بہجان بھاگتے ہوئے پریشان کی حالت میں وہاں پہنچتی ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے۔ بمسی اسی کو پانی پلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ہوا، تم ایسے کیوں آئی ہو، تمہیں کیا مسئلہ ہے، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، جلدی بتاؤ کیا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ صوفی کے لوگ آئے تھے اور وہ آئکس گل کو پکڑ کر لے گئے ہیں۔ دوندار پوچھتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ اسے کیوں پکڑ کر لے گئے ہیں؟ بہجان کہتی ہے کہ ان کا مطالبہ ہے کہ ہم آئکس گل کو پکڑ کر لے جائیں گے اور عثمان اس کے ذریعے ہمارے پاس آ جائے گا۔ پھر وہ ناخوش آدمی اوپر اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو پہلے ہی ان کافروں پر یقین نہیں تھا۔
اور دوست دوندار کو کہتا ہے کہ چاچا ہمیں وہاں پر پہنچنا ہوگا، لیکن دوندار کہتا ہے کہ تم جاؤ سپاہیوں کے ساتھ جنگ کی تیاری کرو، میں اور بامسی قلعہ جائیں گے، اور اگر ہم نہ لوٹے تو تم کافروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا۔